बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 16 से आगे। सवाए मोड़ने वाले की जंग के लिए या पनाह लेने वाले हो एक ग्रोह की तरफ, तो तहकीक वो पलटा साथ गुस्से के अल्लाह की तरफ से, और उसका ठिकाना है जहन्नम, और कितना बुरा ठिकाना है। गुज़श्ता आयत में पीठ फेरने से जो मना किया गया है, इसमें दो सूरतें इससे जो है वो मुस्तस्ना हैं। मुतखर्रिफ़ लिक़िताल यानी तहर के मायने एक तरफ फेर देना है, यानी लड़ाई में जंगी चाल के तौर पर या दुश्मन को धोखे में डालने की गर्ज से लड़ता लड़ता एक तरफ फिर जाए। दुश्मन ये समझे कि शायद ये शिकस्त खोर होकर भाग रहा है, लेकिन वो यकदम अचानक निकले और हमला कर दे, और पीठ फेरना नहीं है बल्कि ये जंगी चाल है। और दूसरी क्या सूरत है, और मुतखय्यज़न इला फ़िअतिन, यानी इसके मायने है कि मिलने या पनाह लेने के हैं, यानी कोई मुजाहिद लड़ता लड़ता तन्हा रह जाए तो मैदान जंग से एक तरफ हो जाए, ताकि वो अपनी जमात की तरफ पनाह हासिल कर ले, फिर उसकी मदद से दोबारा हमला कर दे। ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। इन दोनों सूरतों के अलावा जो भी कोई मैदान जंग से पीठ फेरेगा तो उसके लिए सख्त सज़ा की वईद है। फलम तक़्तुलूहुम वलकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमीत इज़ रमीत वलकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम ज़ालिकुम अन्नल्लाह मूहिनु कैदिल काफिरीन। तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया। आपने मिट्टी नहीं फेंकी बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी, ताकि वह आज़माए मोमनों को अच्छी आजमाइश से। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और इल्म वाला है। और ये बात बेशक अल्लाह ताला कमज़ोर करने वाला है काफरों को। यानी अब जंग बदर की सारी सूरत हाल सामने रखती गई है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद फरमाई, उसकी वजाहत के बाद तुम ये ना समझ लेना कि काफरों का कत्ल ये तुम्हारा कोई कारनामा है। नहीं, ये अल्लाह ताला की मदद का नतीजा है जिससे तुम्हें ये ताकत हासिल हुई है। इसलिए दरअसल उन्हें कत्ल करने वाले अल्लाह की ज़ात थी, तुम्हारी मदद करने वाली। जंग बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मट्टी उठाई, भर के काफरों की तरफ फेंकी, जिसे अल्लाह ताला ने काफरों के मुंह और आंखों तक पहुंचा दी। और दूसरे इसमें यह तासीर पैदा कर दी कि इससे इनकी आंखें चुंधिया गई, उन्हें कुछ सुझाई ना दिया। ये भी अल्लाह ताला के एक बड़ा मौजज़ा था जो मुसलमानों की मदद के लिए ज़ाहिर हुआ, कि अल्लाह ताला का इनाम और ताईद है जो मोमिनों पर हुई। और दूसरा मकसद काफिरों की तदबीर को कमज़ोर कर देना था, उनकी कुव्वत और शौकत को तोड़ देना था। इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़तहु वइन तंतहु फ़हुव खैरुल लकुम वइन तऊदू नअद वलन तुग़नी अन्कुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसुरत वअन्नल्लाह मअल मुमिनीन। अगर तुम फैसला चाहते हो तो तहकीक तुम्हारे पास आ गया फैसला। अगर तुम पास आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम लौटोगे तो हम भी लौटेंगे, और हरगिज़ नहीं कायम आएंगे तुमको कुछ भी, ख्वाह वो बकसरत ही क्यों ना हो। और बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। अबू जहल रुसाए कुरैश ने मक्का से निकलते वक्त ये दुआ की थी कि या अल्लाह, हम में से जो तेरा बंदा ज़्यादा नाफरमान और करते रहम हो, कल तू उसे हलाक कर दे। और अपने तौर पर वो मुसलमानों को ही नाफरमान समझते थे। अब जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई, तो अल्लाह ने इन काफिरों से कह दिया कि तुम फ़तह यानी हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला तलब कर रहे थे, तो ये फ़ैसला सामने आ चुका। इसलिए अब तुम कुफर से बाज आ जाओ, और जो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम दोबारा मुसलमानों के मुकाबले में आओगे तो भी हम दोबारा मुसलमानों की मदद करेंगे, और तुम्हारी जमात कसरत होने के बावजूद भी तुम्हारे कुछ काम ना आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, ना तुम मुँह फेरो इससे हालांकि तुम सुनते हो, और ना तुम हो जाओ लोगों की तरह जिन्होंने कहा सुना हमने, हालांकि वो उसे नहीं सुनते। इन्ना शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। बेशक बदतरीन जानदार अल्लाह के पास वो है जो बहरे गूंगे हैं, और वो लोग हैं जो
عقل نہیں رکھتے، یعنی سن لینے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور تم اس رویے سے بچو۔ اور ایسے ہی لوگ گونگے، اندھے اور بہرے ہیں جو حق بات کو دیکھتے اور اسے سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ شرط دواب، یعنی جو بھی زمین میں چلنے والے، پھرنے والے جانور، رینگنے والے جانور مراد مخلوقات ہیں، یعنی یہ سب سے بدتر ہے جو حق کے معاملے میں بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ ان میں سے کوئی خرابی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا بھی دے تو ضرور اس سے روگردانی کریں گے اور بے رخی کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ سننے کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ اللہ کو ان کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ وہ شخص اس بات کا ثبوت بھی نہیں دیتا کہ سن کر کوئی حق بات کو سنی ہے، چونکہ اس کے اندر حق کی طلب ہی نہیں رہتی۔ جب وہ سننے کو ہی تیار نہ ہو تو ان سے پھر اعراض بڑھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب وہ پکارے تجھ کو، واسطے اس کے جو زندگی بخشی ہے تم کو، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہے درمیان انسان اور اس کے دل کے، اور بے شک وہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ لما یحییکم، ایسی چیزوں کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے مراد جہاد لیا ہے کہ اس میں تمام زندگی کا سر و سامان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اس پر عمل کرو، اس بھی میں تمہاری زندگی ہے۔ اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے اللہ اور اس کی رسول کی بات مان لو اور عمل کرو۔ یہ دلوں کے بھی جانتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوفزدہ تھے، تو اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں امن ڈال دیا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تم ایسے آزمائش سے بچو، خاص کر ان لوگوں پر ہی واقع نہ ہوگی جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ عذاب ہے جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ یا آفات کی صورت میں آتے ہیں جس میں نیک و بد سب ہی متاثر ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے اور کمزور تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، پھر اس نے تمہیں جائے پناہ دی، تائید کی تمہاری اپنی مدد سے، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب مدینہ میں کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کم تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، تو انہیں کیا ڈر تھا کہ کہیں لوگ تمہیں ختم نہ کر دیں، اچک نہ لیں، اور پھر اللہ کی مدد کہ اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے کیا دی، جائے پناہ دی، اور پھر تمہاری مدد کی، اور پھر تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ تم خیانت کرو آپس کی امانتوں میں، تم جانتے ہو۔ یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق و فرائض جانتے ہوئے خیانت مت کرو، چھپے ہوئی بھی اور ظاہر بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو بے شک
تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا بڑا اجر۔ یعنی مال و اولاد کیا کہا گیا ہے اس کو؟ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے عام طور پہ، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو خیانت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اس لیے اسے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو فضل عظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور وہ تم سے تمہارے گناہ کو دور کر دے گا، بخش دے گا تم کو، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ کافر لوگ تاکہ قید کر لیں تجھ کو، یا قتل کر دیں تجھ کو، یا نکال دیں تجھ کو، تو وہ چالیں چل رہے تھے، اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہ سازش کیا تھی؟ اس میں اس سازش کا تذکرہ ہے جو کہ رؤسائے مکہ نے ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر معمور کیا جائے، تاکہ کسی ایک کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیر دے کے جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ نکلیں اور آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش سے آگاہ کر دیا، اور آپ گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ آپ فارس سور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی، جس سے بہتر کوئی اور تدبیر نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، اور کہتے ہیں سنی ہم نے، ان کے برابر ہے، ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ کہانیاں ہیں پہلوؤں کی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا اگر آئندہ یہ مسلمان ہو کر استغفار کر لیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی ہی نہیں، اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی نہیں، لیکن اکثر ان میں نہیں جانتے۔ اور وہ مشرکین جو اپنے آپ کو مسجد الحرام کا متولی سمجھتے تھے، اس اعتبار سے وہ جسے چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جسے چاہتے نہ دیتے، چنانچہ وہ مسلمانوں کو بھی مسجد الحرام میں آنے سے روکتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے متولی تو متقین لوگ ہی بن سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور نہ تھی ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا، بس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے ہو۔ یعنی مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کے سیٹیاں اور ہاتھ سے تالیاں بھی بجاتے تھے، اور اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی ہی تصور کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم
ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فالذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائے گا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ جب قریشی مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور مکہ واپس چلے گئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا قافلہ لے کر وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ تو کچھ لوگ جن کے باپ دادا یا بیٹے اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی قافلے میں سامان میں حصہ تھا ان کے پاس گیا اور کہا کہ یہ سامان مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، اور آخرت میں ان کے لیے کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، بس ان سب کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ علیحدگی یا تو قیامت میں ہوگی، خبائث کو طیب سے الگ کر دیا جائے گا۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَكُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اب ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے وہ کر چکے سب معاف کر دیے جائیں گے، اگر یہ اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ یعنی باز آ جانے کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو جانا، اگر وہ کفر عناد پر قائم رہے تو جلد یا دیر عذاب الہی کا شکار ہوں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا، اور قتل کرو ان کو یہاں تک کہ وہ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے، پھر اگر وہ پاس آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ فتنے سے مراد شرک ہے، یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ اس کو ظاہری اور باطن ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا، اور کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ یعنی اسلام قبول نہ کریں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں اپنے کفر پر قائم رہیں، اور اللہ تمہارے دشمن پر تمہارا مددگار اور حامی و محافظ ہے۔ بس کامیاب وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہے، اور غالب بھی وہی ہوگا اور مددگار بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کریں، نیت اور ارادے کا پختہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال رہتی ہے۔